अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अम्मा बअद अल फ़स्लुल आशिरु फ़िल वरइ फ़ित तअल्लुम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपके साथ गुफ्तगू जैसा कि आपको मालूम है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जारी है और बाज़ मसाइल और मौज़ूआत ऐसे हैं जो नामुकम्मल रह चुके हैं। लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि अपने नामुकम्मल मौज़ूआत को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। अगर आपको याद हो तो हमने आपके साथ आदाबुल मुतअल्लिमीन के एक मौज़ू पर गुफ्तगू की थी, यानी वो आदाब जो दीनी उलूम हासिल करने वाले, दुनियावी उलूम हासिल करने वाले, सैर व सलूक करने वाले और मुतअल्लिम अफराद के लिए जिन आदाब की रिआयत करना ज़रूरी है ताकि वो मरहले कमाल तक पहुँच सकें। बाकायदा एक किताब थी मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह की। इस किताब की हमने आपकी खिदमत में 9 फ़सलें कंप्लीट बयान कर दी। 10वीं फ़सल के भी कुछ पैराग्राफ हमने आपकी खिदमत में बयान किए। टोटल ये किताब 12 फ़सलों पर मुश्तमिल है। हम ये चाहते हैं कि अपनी आइंदा गुफ्तगू में इस किताब को आपकी खिदमत में कंप्लीट करें ताकि ये चैप्टर हमारा क्लोज़ हो जाए और हम अगले मौज़ूआत की तरफ उनको शुरू करें, ताकि हम अगले मौज़ूआत को आपके साथ डिस्कस करें और उनको शुरू करें। मैं एक मरतबा फिर अब तक जो इस फ़सल में हमने आपके साथ शेयर किया उसे दोबारा तकरार करता हूँ ताकि आप इससे तवज्जो से सुनें। और वो अफराद जो तालिब इल्म नहीं है, यानी दीनी मदारिस में तहसील इल्म नहीं कर रहे, वो हरगिज़ ये तसव्वुर न करें कि ये किताब उनके लिए मुफीद नहीं है, बल्कि अगर वो सैर व सलूक हासिल करना चाहते हैं, अगर वो अखलाकियात पढ़ना चाहते हैं, अगर वो रियाज़त नफ्स करना चाहते हैं, अगर वो कमाल तक पहुँचना चाहते हैं, तो ये किताब उनके लिए भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी दीनी तालिब इल्मों के लिए अहमियत की हामिल है। और इसी तरह वो अफराद जो यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये किताब भी नहायत ही अहमियत की हामिल है, क्यों? चूँकि इसमें वो आदाब बयान किए गए हैं जिन आदाब के ज़रिए से इंसान कमाल तक पहुँच सकता है और इंसान को इनकी रिआयत करनी चाहिए। मैं इस फ़सल का एक मरतबा ख़ुलासा दोबारा इबारत पढ़ के आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़सल के आगाज़ ही में मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूरानी हदीस को नक़ल किया, जिसमें दरवाक़े इस मतलब की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर इंसान तहसील इल्म के दौरान सैर व सलूक के मराहिल में तक़वा की रिआयत न करे तो उसके क्या बुरे आसार इंसान के वजूद पर मुरतब होते हैं। लिहाजा हदीस से इस फ़सल का आगाज़ हो रहा है। इबारत पर तवज्जो दें। अल फ़स्लुल आशिर फ़िल वरइ फ़ित तअल्लुम, यानी तहसील इल्म के दौरान तक़वा इख्तियार करने की क्या अहमियत है। रोविया हदीसुन फ़ी हाज़ल बाब अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी चैप्टर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नूरानी हदीस नकल हुई है कि अन्नहु क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? मन लम यतवर्रा फ़ी तअल्लुमिही इब्तिलाहुल्लाहु बिअहदिन मिन सलासति अशिया, यानी वो शख्स जो ताल्लुम इल्म दीन के दौरान, यानी जब दीनी तालीमात हासिल कर रहा है, तो इन दीनी तालीमात हासिल करने के दौरान जो शख्स तक़वा इख्तियार नहीं करता है, खुदावंद मुताल उसे 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ में मुब्तला कर देता है। इम्मा अन युमीतहु फ़ी शबाबिही, यानी खुदावंद मुताल उसे जवानी में ही मौत दे देता है। ऐसा शख्स जो दीनी तालीम भी हासिल कर रहा है, जो दीन मुबीन इस्लाम के दीनदार होने का दावेदार भी है, लेकिन बेतक़वा शख्स है, तो ऐसे शख्स को ज़िंदा रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। खुदावंद मुताल इसे जवानी में ही इस दुनिया से ले जाता है। औ यूक़अ फ़िर रसातीक़, या खुदावंद मुताल उसे रसातीक़, रुस्ताक़ की जमा है, यानी खुदावंद मुताल उसे इल्मी मराकज़ से महरूम कर देता है और उसे किसी देहात में मुंतकिल कर देता है ताकि वो वहाँ के जाहिल अवाम के साथ अपना वक्त
گزارے۔ لہٰذا علمی مراکز سے دور ہونا خود ایک عالم کے لیے اس کی موت سے کم نہیں ہے۔ یا او یبتلیہ بخدمت السلطان، یا خداوند متعال اس پر تیسرا عذاب یہ نازل کرتا ہے کہ اسے کسی سلطان کا خادم بنا دیتا ہے کہ وہ اس سلطان کی خدمت کرے۔ لہٰذا یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْرَعَ كَانَ عِلْمُهُ أَنْفَعَ، کہ ایک طالب علم جس قدر باتقویٰ ہوگا، جس قدر اورا ہوگا، اس کا علم اس کے لیے مفید واقعہ ہوگا۔ لہٰذا متعدد مرتبہ میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو مرحوم آیت اللہ بہجت سے نقل کر چکا ہوں، جو احادیث کا نچوڑ ہے۔ فرماتے تھے کہ جو آپ جانتے ہیں اس کو اپنے پاؤں تلے مت روندیں، آنچے میدانید زیر پا مگزارید، یعنی جو آپ جانتے ہیں اس کو اپنے پیروں تلے مت روندیں۔ اگر آپ اپنی معلومات کو لتاڑیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کبھی کمال کے مراتب تک نہ پہنچ پائیں۔ لہٰذا اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْرَا، جب تک طالب علم اورا رہے گا کانا علمہ انفع، تو اس کا یہ علم اس کے لیے نافع ہوگا۔ وَالتَّعْلِيمُ لَهُ أَيْسَرُ، ایسے طالب علم کو تعلیم دینا بھی آسان ہوگا، وگرنہ ایک شخص استاد کے پاس جائے گا، صدیوں بیٹھا رہے گا اور اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم جو باتیں آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے نورانی مطالب ہیں، لیکن افراد پھر بھی یعنی خود اول درجے پہ خود بندہ حقیر، اور پھر وہ افراد جو ہماری باتیں سن رہے ہیں ان میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہو رہی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جو بات آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں اس پر خود کو عقیدہ نہیں ہے، ہم خود اس پر عمل نہیں کر رہے۔ جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ معلومات ہمارے لیے مفید فائدہ نہیں ہوں گی اور ہم کمالات کے ان مراحل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی معلومات پر عمل کرے۔ اگر معلومات پر عمل کرے گا تو پھر ایسے انسان کے لیے مزید آگے کے مراحل طے کرنا، مزید ارتقائی مراحل طے کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین فرماتے ہیں فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْرَا كَانَ عِلْمُهُ أَنْفَعَ، جب تک طالب علم اورا ہوگا اس کا علم اس کے لیے نافع ہوگا۔ وَالتَّعْلِيمُ لَهُ أَيْسَرُ، اور اسے تعلیم دینا آسان ہوگا۔ وَفَوَائِدُهُ أَكْثَرُ، اور اس تقوی کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں کہ اسے ہم یہاں پر اس مختصر سی گفتگو میں بیان کریں۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَمِنَ الْوَرَعِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الشَّبْعِ، یعنی یہاں پر پھر مرحوم خواجہ نصیر الدین کچھ موارد کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، اور پہلا مورد یعنی من منع تبعیضیہ ہے یہاں پر کہ ان آثار ورع میں سے کچھ آثار کو مرحوم خواجہ نقل فرما رہے ہیں۔ وَمِنَ الْوَرَعِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الشَّبْعِ، یعنی ورع اور تقوی میں سے یہ ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ انسان پرخوری سے کیا کرے؟ اجتناب کرے۔ اگر انسان کا پیٹ بھرا ہوگا تو یہ انسان کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ وہ افراد جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ افراد جو مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ پرخوری کبھی انسان کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتی ہے۔ وَكَثْرَةِ الْكَلَامِ، یہ کثرت الکلام میں واو جو عطف ہو رہی ہے یہ اسی پہلے والے جملے کے اوپر عطف ہوگی، یعنی وَمِنَ الْوَرَعِ أَن يَحْتَرِزَ کثرت الکلام، یعنی طالب علم کے لیے اور ورع کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کثرت کلام سے اجتناب کرے۔ کس چیز میں؟ فیما لا ینتفع بہ، یعنی جس چیز کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایسی سیاسی گفتگو کرنے کا کیا فائدہ جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ مثلا حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ انسان کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے اور انسان اس کے بارے میں اپنی مفید رائے ضرور رکھے اور اس کو اظہار بھی کرے، لیکن فضولیات میں سارا دن انسان اپنا ٹائم ویسٹ کر دے کہ فلاں وزیر کیا کر رہا ہے، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ انسان مفید جامع گفتگو کرے، اپنا نظریہ بیان کرے، دو ٹوک موقف بیان کرے، لیکن فضول گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَيَحْتَرِزَ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ السُّوقِ، اور یہ مطلب نہایت ہی اہمیت ہے جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص
مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے، سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، وہ طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بازاری کھانے سے اجتناب کرے۔ یہ وہ واحد مورد ہے جس میں اس فصل کے اندر مرحوم خواجہ کافی تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ تفصیلی گفتگو بے معنی کہ ایک یا دو لائنیں اس مورد کے اوپر بیان کر رہے ہیں کہ بازاری کھانا کھانا انسان کے لیے مضر کیوں ہے، مضر جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے نقصان دہ کیوں ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَيَحْتَرِزَ عَنْ أَقْلِ طَعَامِ السُّوق، یعنی طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اجتناب کرے بازاری کھانوں سے، یعنی بازاری کھانے نہ کھائے۔ ان امکنہ، جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو، یعنی اگر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہی بازاری کھانے پہ ہے تو پھر تو یہ مجبور ہے، یہ اسے کھائے، لیکن یہ بات قطعی ہے کہ اس کے آثار اس کے وجود پر ضرور مرتب ہوں گے۔ لہٰذا جہاں تک انسان کے لیے مقدور ہو انسان بازاری کھانوں سے اجتناب کرے۔ کیوں اجتناب کرے؟ اس کی وجہ خود مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ طَعَامَ السُّوقِ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاسَةِ، بازاری کھانا جو ہے وہ نجاست کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شخص جو کھانا پکا رہا ہے اس نے طہارت اور نجاست کا خیال رکھا ہے یا خیال نہیں رکھا ہے، اور معمولاً آپ بازار میں جو کھانے پک رہے ہوتے ہیں ان افراد کو، جو افراد کھانا پکا رہے ہیں، ان کی وضو قطع کو آپ مشاہدہ کریں تو وہ لوگ طہارت کا خیال رکھنے والے لوگ بطور معمول نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ناخواستہ طور پر بھی اس کھانے کو آلودہ کر سکتے ہیں، اور بس اوقات تو انسان عمدن بھی کھانے کو آلودہ کر دیتا ہے اس عنوان سے کہ اس سے زیادہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں لِأَنَّ طَعَامَ السُّوقِ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاسَةِ وَالْخَبَاثَةِ، یعنی ظاہری نجاست کے بھی وہ کھانا قریب ہے اور باطنی خباثت کے بھی وہ کھانا بہت ہی قریب ہے۔ لہٰذا ایسا کھانا انسان جب کھائے گا تو وہ مدارج عالیہ طے نہیں کر پائے گا، وہ کبھی بھی تقویٰ کے اعلیٰ مراتب نہیں طے کر پائے گا۔ لہٰذا لوگ پوچھیں بھئی ہم آگا بہجت نہیں بن رہے، بھئی آپ بازاری کھانا کھا رہے ہو اور توقع رکھتے ہو کہ آپ مرحوم قاضی بن جاؤ، مرحوم قاضی کے گراں بہا شاگردوں میں سے کوئی ایک شاگرد کا روپ دھار لو، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کا جو معیار ہے اس کو تبدیل نہیں کیا ہے، اس کی اصلاح نہیں کی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کمال تک پہنچے۔ آپ نے اپنی زندگی کا معیار تبدیل نہیں کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے مشکلات برطرف ہو جائیں۔ انسان کو پہلے اپنی زندگی میں جھانکنا ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں کون سے ایسے مراحل ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، کون سے ایسے مراحل ہیں کہ جو مراحل ان کی زندگی میں مشکلات ایجاد کر رہے ہیں۔ انسان ان مراحل سے اگر اجتناب کرے تو خود بخود انسان کامل کے قریب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ طَعَامَ السُّوقِ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاسَةِ وَالْخَبَاثَةِ وَأَبْعَدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، یہی بازاری کھانا انسان کو ذکر خداوند متعال سے دور کر دیتا ہے۔ وَأَقْرَبُ إِلَى الْغَفْلَةِ، انسان کو خدا سے دور کرے گا اور غفلت کی طرف انسان کو قریب کرتا جائے گا اور انسان غافل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بازاری کھانا ذکر خدا سے دور ہوتا ہے اور غفلت کے قریب ہوتا ہے؟ اس کی ایک ریزن تو ہونی چاہیے۔ مرحوم خواجہ بیان فرما رہے ہیں لِأَنَّ أَبْصَارَ الْفُقَرَاءِ تَقَعُ عَلَيْهِ، یعنی فقراء جب اس کھانے کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ یہ لذیذ کھانا بازار سے خرید کے کھائیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس کھانے کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہیں، لہٰذا اس سے یہ کھانا بے برکت ہو جاتا ہے، اس کھانے میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب کوئی بھی دیندار شخص، متدین شخص اس کھانے کو اٹھا کر کھائے گا تو وہ ذکر خدا سے غافل ہو جائے گا، وہ ذکر خدا سے دور ہو جائے گا اور مدارج عالیہ سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں لِأَنَّ أَبْصَارَ الْفُقَرَاءِ تَقَعُ عَلَيْهِ، فقراء کی نگاہیں اس کھانے کے اوپر ٹکی ہوتی ہیں، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الشِّرَاءِ، اور وہ اس کھانے کو خریدنے کی توان اور قدرت نہیں رکھتے، فَيَتَعَزَّوْنَ بِذَلِكَ، اور اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، فَيَذْهَبُ بَرَكَتُهُ، تو اس کے نتیجے میں اس کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایسا بے برکتہ کھانا اگر انسان کھائے گا تو کمال تک نہیں پہنچ پائے گا۔
اگلا پیراگراف جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْغَيْبَةِ، یعنی کوئی بھی طالب علم ہے، چاہے وہ دینی طالب علم ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز کا طالب علم ہے، یا وہ جو سیر و سلوک کا طالب علم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیبت سے اجتناب کرے، وَعَنْ مُجَالَسَةِ مِكْثَارِ الْكَلَامِ، اور پر حرفی کرنے والے لوگوں سے بھی اور ان کی محفلوں سے بھی اجتناب کریں، یعنی جو لوگ بیٹھ کر سارا دن گپے مارتے رہتے ہیں اور انہیں یاد خدا سے غافل ہوتے ہیں، ایسے افراد کی محفل میں اگر ایک طالب علم بیٹھے گا، اگر ایک دیندار متدین بیٹھے گا، اگر ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بیٹھے گا، تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنی تعلیمی مراحل میں کمالات تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْغَيْبَةِ، طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیبت سے اجتناب کرے، وَعَنْ مُجَالَسَةِ مِكْثَارِ الْكَلَامِ، اور کثرت کلام کرنے والے لوگوں کی محفلوں سے بھی اجتناب کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَن يُقْصِرُ الْكَلَامِ يُسْرِقْ عُمْرُكَ، یعنی وہ شخص جو بہت زیادہ گفتگو کرنے والا ہے، باتونی شخص ہے، یہ آپ کی عمر کو درواقع آپ سے چوری کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ باتیں کرتا جائے گا اور آپ اس کی باتوں میں مگن رہیں گے، تو در واقع اس نے 1-2 گھنٹے آپ کی زندگی کے چوری کر لیے اور آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوا۔ یہ 2 گھنٹے آپ کو چاہیے تھا کہ علم حاصل کرتے، تقویٰ کے مدارج طے کرتے، معلومات حاصل کرتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ وَيُضَيِّعُ أَوْقَاتِكَ، اور یہ آپ کا وقت بھی ضائع کر دے گا، ایسی محفلیں میں بیٹھنا آپ کا وقت ضائع کرے گا۔ وَمِنَ الْوَرَعِ، اور ورع میں سے ایک یہ مطلب بھی ہے أَن يَجْتَنِبَ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالتَّعْطِيلِ، کہ انسان اجتناب کرے ان افراد سے جو فسادی افراد ہیں، یعنی معروف ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ فسادی ہے، لڑائی جھگڑا کروانے والا ہے، ایسے افراد سے انسان کو دوری کرنی چاہیے۔ تعطیل، اور ایسے افراد جن کی خواہش یہی ہے کہ درس کی کسی طرح سے چھٹی ہو جائے، آج یونیورسٹی میں ہڑتال ہو جائے اور آج کا دن جو ہے نا وہ درس چلا جائے، ایسی محفلوں سے، ایسے دوستوں سے جو فسادی دوست ہیں، ایسے دوستوں سے کہ جن کی زیادہ تر خواہش یہ ہے کہ چھٹی ہو جائے، ان لوگوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ فَإِنَّ مُجَالَسَةَ مُؤَثِّرَةٌ، کیوں؟ چونکہ ایسے افراد کے ساتھ نشست و برخاست کرنا انسان کے لیے وجود کے اوپر اثر انداز ہوگا اور لامحالہ طور پر انسان جو ہے وہ ان کی محفل میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے متاثر ہوگا اور انسان بھی اہل فساد اور اہل تعطیل ہو جائے گا اور وہ مدارج عالیہ اور کمالات تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ وہ تمام مطالب تھے جو ہم نے گزشتہ اپنی اسی آداب المتعلمین کی 10ویں فصل میں ظاہراً 2 درسوں کے تحت یہ تمام مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اگر آپ ان مطالب کی تفصیل چاہتے ہیں تو انہی گزشتہ دروس کی طرف رجوع کریں۔ آج سے ہماری بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ پیراگراف جو اسی دوسرے پیراگراف کا آخری حصہ تھا جسے میں بیان نہیں کر سکا، ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ وَأَن يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، یہ واو عاطفہ ہے اور اس کا عطف بھی اسی پہلے مطلب کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْغَيْبَةِ أَن يَحْتَرِزَ عَن مُجَالَسَةِ مِكْثَارِ الْكَلَامِ، یہاں پر اسی کا جا کر عطف ہوگا وَأَن يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، یعنی ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے، یہ سزاوار ہے کہ جب وہ درس پڑھ رہا ہے، جب وہ مباحثہ کر رہا ہے، جب وہ مطالعہ کر رہا ہے تو اللہ کے گھر کی طرف یعنی قبلہ کی طرف ہو کر بیٹھے، اور اس حالت میں انسان جیسے نماز پڑھتا ہے قبلہ کی طرف رخ ہو کر، اسی طرح انسان قبلہ رخ ہو کر مطالعہ کرے، مباحثہ کرے، درس پڑھے، یہ انسان کے امور میں برکت لے کر آئے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَجْلِسَ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ، انسان طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روب قبلہ ہو کر یعنی مستقبل قبلہ ہو کر وہ بیٹھے۔ کب بیٹھے؟ فی حال تقرار، یعنی جب وہ اپنے درس کا تکرار کر رہا ہے تو روب قبلہ ہونا چاہیے۔ والمطالعات، یعنی جب وہ گھر میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ اب یہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا خود ایک عبادت کی کیفیت ہے، یعنی وہ اپنے درس کو، اپنے مطالعے کو، اپنے تکرار کو ایک عبادت سمجھ کے، جیسے نماز کی حالت میں انسان قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہے، وہ یہ مطالعہ، یہ درس، یہ تکرار قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ بیٹھ کر سنے گا، پڑھے گا،
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند متعال اس کی اس تمام حالت کو عبادت میں شمار کرے گا اور اس میں برکت ڈالے گا، لہٰذا انسان جلدی مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ وَيَكُونُ مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک طالب علم کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر دائمی عمل کرنے والا ہو، یعنی تمام وقت 24 گھنٹے جو اس کی زندگی کے ہیں، تمام وقت وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبویہ پر عمل کرنے والا ہو اور اس کا پابند ہو۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ایک یہ سنت تھی کہ آپ اپنے تمام اصحاب کے ساتھ اور افراد کے ساتھ ان کے موازی ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور باہر سے اگر کوئی شخص آ جائے تو اس کو ان 10-15 افراد میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کون سی ہے۔ یعنی کیوں؟ یعنی آپ اپنے لیے کسی امتیاز کے قائل نہیں تھے، یعنی اپنے لیے کسی بڑائی پن کے قائل نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ میں کسی اونچی مسند پر بیٹھوں گا اور باقی افراد جو ہے وہ مجھ سے نیچے بیٹھیں گے، یا میرا مرتبہ بلند ہے لہٰذا مجھے ان سے ممتاز ہونا چاہیے، ایسی پوشاک پہننی چاہیے شاہانہ قسم کی کہ جو دوسروں نے نہ پہنی ہو تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا کھانا وہ لوگ کھا رہے ہیں ویسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمانا ہے، جیسے وہ لوگ مجالست انہوں نے اختیار کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے ساتھ اسی سادہ عالم میں بیٹھے ہیں، بلکہ انہیں بھی تعلیم دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ امتیاز نہ ہو، کسی کے ساتھ فرق کا انسان جو ہے نا وہ اپنے وجود سے اظہار نہ کرے۔ پھر عادات حسنہ میں سے طالب علم کے لیے یہ ہے کہ وہ اہل خیر کی دعوت کو قبول کرے اور فسادی لوگوں کی دعوت سے اجتناب کرے، لہٰذا فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فِي حَالَ التَّقْرَارِ وَالْمُطَالَعَةِ وَيَكُونُ مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَغْتَنِمُ دَعْوَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ، طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غنیمت شمار کرے کہ اگر اسے کوئی اہل خیر دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت پر لبیک کہے، یعنی اگر کوئی اسے عالم دعوت دے رہا ہے، کوئی بزرگوار دعوت دے رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نیک بندہ اسے اپنے دسترخوان پر دعوت دے رہا ہے یا کسی بھی چیز کی دعوت دے رہا ہے تو انسان لبیک کہتے ہوئے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کرے۔ وَيَحْتَرِزُ عَنْ دَعْوَةِ الظُّلُوم، ظلم بروزن فعول یعنی صفت مشبہ ہے، یعنی ظالم افراد کی دعوت سے اجتناب کرے، یہ طالب علم ان کی دعوت سے دوری اختیار کرے۔ لہٰذا اس سلسلے میں میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ نہج البلاغہ میں عثمان ابن حنیف انصاری کے نام جو حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے خط تحریر کیا، اس خط کا مطالعہ ضرور کریں کہ امیر المومنین جو اس خط میں بیان کر رہے ہیں وہ پیراگراف یہیں سے ہی نکل رہا ہے کہ مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں وَيَغْتَنِمُ دَعْوَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ، انسان کو اہل خیر کی دعوت کی طرف لبیک کہنی چاہیے۔ وَيَحْتَرِزُ عَنْ دَعْوَةِ الظُّلُوم، دعوات ظلم سے انسان کو دور اختیار کرنی چاہیے، یعنی ایسی محفلوں میں انسان کو نہیں جانا چاہیے جہاں ہر کوئی عادی انسان جو ہے اس کو پہنچ سے وہ دور ہے محفل، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تفصیلی ہم گفتگو نہیں کرتے، اسی خط کی طرف آپ رجوع کریں، کافی تفصیلی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ وثنا نے وہاں وضاحت فرمائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث ہے کہ العبادۃ 70 جزءا، عبادت کے 70 اجزاء ہیں، افضلها جزءا، ان 70 اجزاء میں سے سب سے افضل ترین جز جو ہے وہ کیا ہے؟ طلب الحلال، یعنی انسان رزق حلال کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے اور رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اب ایسا انسان جو رزق حلال تلاش کر رہا ہے اور رزق حلال کی تلاش میں گھر سے نکلا ہے، کچھ کما کے لاتا ہے، اب یہ شخص اگر کسی طالب علم کو دعوت دیتا ہے، کسی مؤمن کو دعوت دیتا ہے، تو یہاں پر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بندے کی جس نے رزق حلال سے پیسہ کمایا ہے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کرے اور ظلم افراد کی دعوت سے دوری اختیار کرے۔ پھر فرما رہے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ وَيَطْلُبُ الْهِمَّةَ، طالب علم کی ہمت، ارادہ
بلند ہونا چاہیے۔ یعنی جب وہ تحصیل علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے علم کے آخری مرحلے تک پہنچنا ہے، علم کی چوٹی تک پہنچنا ہے اور تمام میں نے محنت کرنی ہے۔ لیکن اگر طالب علم کی ہمت ہی یہی ہو کہ میں 2-4 سال جو ہے وہ حوزہ علمیہ میں جاؤں گا، وہاں سے ایک مہر لگوا کر اور اپنے وجود پر ایک سٹیمپ لگوا کے آؤں گا کہ میں قمی ہوں، میں نجفی ہوں، میں عراقی ہوں، میں اصفہانی ہوں، یہ سٹیمپ لگوا کے آ جائے گا اور آ کر معاشرے کو اس طرح سے گمراہ کرنا شروع کر دے گا، تو ایسے طالب علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے کہ میں نے پہلے مرحلے میں خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آراستہ کرنا ہے، یعنی مستنن بسنت النبی کا مصداق بننا ہے۔ جب میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مصداق بن جاؤں گا، جب میں علم کے مدارج عالیہ طے کر لوں گا، تقوی اور زہد میں مدارج عالیہ طے کر لوں گا، اب مسئلہ نہیں میں معاشرے میں جاؤں اور جا کر خدمت کروں، وگرنہ نیم حکیم جو ہوتا ہے وہ خطرہ جان بھی ہوتا ہے، اور اگر دینی مدارس کا طالب علم ہو تو یہ خطرہ ایمان بھی ہے، اس سے اجتناب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وَاسْتَدَعَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کے علاوہ صالحین کو، جو صالحین سے دعا کا انسان طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ تقاضا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی نیک آدمی ہے، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، کوئی باتقویٰ آدمی ہے، تو ہمارا یہ ذمہ ہے کہ ہم جائیں جا کر اس سے دعا کریں کہ بھئی آپ ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا کریں، تاکہ خداوند متعال ہمارے علم میں، ہمارے حلم میں، ہمارے زہد میں، ہمارے تقویٰ میں وسعت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور یہ آپ کی دعا کی بدولت ممکن ہے۔ لہٰذا طالب علم کو اہل خیر افراد سے دعا کا تقاضا کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر اس عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آج کا درس آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ وَأَن يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، یعنی طالب علم کو لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روب قبلہ ہو کر، یعنی مستقبل قبلہ ہو کر، جیسے انسان تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے ایسے روب قبلہ ہو کر فی حال تقرار والمطالعہ، یعنی جب وہ مطالعہ کر رہا ہے، درس کا تکرار کر رہا ہے یا وہ درس پڑھ رہا ہے تو وہ روب قبلہ ہو کر جو ہے وہ یہ امور کو انجام دے۔ وَيَكُونُ مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طالب علم کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہونا چاہیے۔ وَيَغْتَنِمُ دَعْوَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ، طالب علم کو غنیمت شمار کرنی چاہیے کہ اہل خیر کوئی اس کو دعوت دے تو اس کے دسترخوان پر چلا جائے اور اس کی اہل خیر کی دعوت کے اوپر لبیک کہے۔ وَيَحْتَرِزُ عَنْ دَعْوَةِ الظُّلُوم، اور ظالم افراد کی دعوت سے اجتناب کرے اور ان کے دسترخوان پر نہ جائے، ان کی کسی بھی دعوت کو، چاہے وہ دسترخوان سے متعلق ہو چاہے وہ غیر دسترخوان سے متعلق ہو، ان کی دعوت کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ وَيَطْلُبُ الْهِمَّةَ، اور طالب علم کی ہمت جو ہے وہ علو ہونی چاہیے، عالی ہونی چاہیے۔ وَاسْتَدَعَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور طالب علم کو دعا کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ کس سے مطالبہ کرنا چاہیے؟ صالحین سے، یعنی دعا یدعو باب استفعال میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو طلب دعا یعنی دعا کا تقاضا کرنا کس سے؟ صالحین سے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو ہے، اور ہم انشاءاللہ کل اپنی گفتگو میں اس فصل عاشر کو آپ کے ساتھ ختم کریں گے، اور انشاءاللہ یہ چند دنوں کے دروس ہیں کہ ہم 11ویں فصل اور 12ویں فصل آپ کے ساتھ بیان کریں تاکہ یہ کتاب آداب المتعلمین ختم ہو، پایہ تکمیل تک پہنچے۔ نہایت شکریہ۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔